अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव वेव्स और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि ब्रिक्स का इजलास हुआ और उसके बाद हमने देखा कि जिस तरीके से ब्रिक्स के मेंबर ममालिक ने फ्यूचर की स्ट्रेटजी को चाक आउट किया, लेकिन उसके बाद अमरीकी सदर बड़े तिलमिलाए हुए दिखाई दिए। अमरीकी सदर ने धमकी दी टैरिफ बढ़ाने की। ये धमकी बुनियादी तौर पर थी किसके लिए, और आने वाले दिनों में ब्रिक्स वर्सेस ट्रम्प ये क्या मामलात सामने आ सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और उसके साथ बताएंगे भारत जो कि बाज नहीं आ रहा, और अभी भी भारत का इसरार है कि उसने ऑपरेशन संदूर जारी रखा हुआ है। पाकिस्तान ने भी अगरचे उसका जवाब देने के लिए हर लम्हा तैयार है। भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात, प्रोपेगंडा सब कुछ दुनिया के सामने अयां हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान अपने आप को प्रोफेशनली हर लम्हा तैयार रखने के लिए कोशां दिखाई देता है। चाइनीज़ हाई पावर डेलीगेशन ने रिसेंटली एक विज़िट किया इस्लामाबाद का, एयर चीफ से मुलाकात की। तुर्किया का डेलीगेशन पहुंचा है। सब पाकिस्तान एयरफोर्स की और अफवाज पाकिस्तान की सलाहियतों का एतराफ़ कर रहे हैं। वहीं पे पाकिस्तान ने तुर्की से जदीद जंगी जहाज़ और हेलीकॉप्टर ख़रीदे हैं। उनकी खासियत क्या है, वो दुश्मन के लिए क्या पैगाम है, उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ बताएंगे कि अच्छी खबरें आने का सिलसिला जारी है, जहाँ कुवैत के बाद एक यूरोपियन मुल्क जो कि शेंजन का हिस्सा है, स्वीडन ने भी पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। और सूरत हाल आलमी सतह के ऊपर भी बहुत बेहतर हो रही है। वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर एहतजाज की राह इख्तियार करने के लिए डट गई है, और 5 अगस्त से एक पूरा एहतजाजी लाएअमल बना लिया गया। एहतजाज होगा कैसे, कहाँ कहाँ होगा, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आज के शो में आपको ये भी ज़रूर बताएंगे कि हमारी गैस कंपनियाँ जो कि अरबों रुपए के गर्शी कर्जे के बोझ तले दब चुकी हैं, लेकिन वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही हैं। वफाकी हुकूमत इस पर क्या सोच रही है और क्या कंसर्न है वफाकी हुकूमत को, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि रोजवेल्ट होटल से मुतल्लिक हमने आपको एक एक्सक्लूसिव स्टोरी शेयर की थी, उसकी अप्रूवल हो गई। उस अप्रूवल के बाद अब रोजवेल्ट होटल को कौन सी कंपनी एज ए जेवी पार्टनर रन करेगी, क्या उसकी कंडीशंस होगी, और रोजवेल्ट होटल को किस तरीके के साथ दोबारा फिनेंशियली वायबल बनाया जाएगा, इसके ऊपर भी आज के शो में बात करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह सैयद खालिद मुस्तफ़ा साहब। खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, आज जहाँ के बहुत सी अच्छी खबरें हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है, उस पर भी हम बात करेंगे। बड़ा लोडेड एजेंडा है, लोडेड एजेंडा है, और हम थोड़ा सा जाएंगे आज फास्ट पेस के साथ। जी। कि इन तमाम स्टोरीज के एंगल्स को हम डिस्कस करें, और साथ हमारे नाज़रीन को ज़्यादा इंतज़ार भी ना करना पड़े, तो हम इंशाल्लाह प्रिसाइज रखते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आगाज़ करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हर तरफ, वो कहते हैं ना, समटाइम कभी हवाई फायरिंग कर रहे होते हैं, कभी स्ट्रेट फायर कर रहे होते हैं। आजकल ब्रिक्स से बड़े खफा हुए हैं और धमकियाँ दे रहे हैं। क्या माजरा है और ये उनकी धमकियाँ क्या रंग लाएंगी? देखें जी, ये 40% जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, ब्रिक्स कंट्रीज़ जो हैं वो उनके नुमाइंदा एक ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रिक्स में जो है वो एक्चुअली ब्राज़ील आता है, रशिया आता है, इंडिया आता है, चाइना आता है और साउथ अफ्रीका आता है। अब साउथ अफ्रीका से मुराद है काफ़ी अफ्रीका का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो आ जाता है। तो इन ममालिक की जो आबादी है वो बड़ी साइजेबल आबादी है, और ये जो आबादी है ये बगावत करने पर तुली हुई है। किसके खिलाफ? डॉलर की डोमिनेंस के खिलाफ। डॉलर को डीजनरेट करना चाह रही है ये आबादी, और ये आबादी के जितने भी लीडरशिप है वो चाहते हैं कि हम अपनी अपनी करेंसी पे, या जो सबसे ताकतवर जो हमारे ब्रिक्स में ममालिक में जो सबसे ताकतवर इकॉनमी है वो चाइनीज़ है, और चाइना की क्यों ना हम जो करेंसी को इस्तेमाल करें, युआन जो है, RMB को, तो हम डॉलर के अगेंस्ट जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तजारत वगैरह होती है, और जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होंगी, और वो जो है हम डॉलर की बजाय हम अपनी करेंसी में और ख़ासकर युआन में करें। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है। तो एक्चुअली ये थ्रेट उसने कल दोबारा जो है वो नेतन्याहू की मीटिंग के दौरान दोबारा उसने रिपीट किया, और उसने कहा कि अगर ये लोग जो है वो अपनी जो एंटी अमेरिकन अलाइनमेंट को कंटिन्यू करते हैं, तो मैं तो जो है ना, जो 10% मैंने टैरिफ लगाया है ये 100% हो सकता है। बेसिकली उसने इंडिया को थ्रेटन किया है। अच्छा, इंडिया को थ्रेटन किया। इंडिया उसका अलाइड है ना, अलाइड है ना, बिल्कुल ऐसे मुल्क, ठीक है ना। और इंडिया के साथ उनकी जो रोमांस है वो बरसों से चला आ रहा है, डेकेड से चला आ रहा है, ओबामा से पहले का चला आ रहा है उनका।
ٹھیک ہے نا, ان کا آپ کو سول نیوکلیئر ایک ان کی بہت بڑا پیکٹ ہوا جی تھا, بالکل ایسا ہے یاد ہے آپ کو. جی. اور اس کے علاوہ انہوں نے قربانیاں پاکستان کی تھیں لیکن پیکٹ وہاں ہوا تھا, وہاں پہ ہوا تھا. اور اس کے علاوہ وہاں کو انہوں نے بہت سارے ویور دیے, یعنی کہ ہم ایران سے گیس نہیں لے سکتے, ہم پہ پابندی ہے, لیکن اس نے تمام جو تیل ہے وہ ایران سے لیتا رہا, اور خاص کر اس کو ویور بھی دیا ہوا ہے یو ایس نے. جی ٹھیک ہے نا. تو یعنی وہ کہتا ہے کہ لاڈرا تو ہمارا, جی وہ پنجابی پہ کہتے ہیں نا آنڈے کدرے تھے کڑ کڑ کدرے, جی وہ کہتا ہے یار تم یعنی کہ ہمارے ساتھ ہو, ہم تمہیں یعنی کہ بیک اپ کرتے رہے ہیں تاکہ تمہاری اکانومی گرو کرتی رہے, اور تم چلے گئے ہو برکس میں, اور وہاں پہ جا کے تم ڈالر کی ڈومیننس کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہے ہو. تو ایکچولی اس نے ان کو تھریٹن کیا ہے, کیونکہ برازیل کا جو پریزیڈنٹ ہے, برازیل کا جو ہیڈ ہے, اس نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ بابا ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی, اگر تم ہم پہ 10% ٹیرف لگاؤ گے تو ہم بھی لگا دیں گے تم پہ ٹیرف. بالکل صحیح. تو ہم گئے گزرے نہیں ہیں, ہم اگر اپنے ہی یہ 40 ارب کے جو عوام ہیں اور جو ممالک ہیں انہی میں آپ ٹریڈ کریں تو ہم پھر بھی خوشحال رہیں گے, اور تمہارے بغیر جو دنیا ہے وہ چلتی رہے گی. اور چائنیز پریزیڈنٹ بھی یہی کہتے ہیں نا کہ امریکہ کو درگزر کریں, اس کے بغیر بھی دنیا چلتی رہے گی اور اچھی چلے گی. تو یہ بات ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھیرا بہت خوفناک تنگ ہو رہا ہے. جو بھارت ہے انڈر دا لیڈرشپ آف مودی, اس نے اس کو ہر جگہ پڑ رہی ہے. برکس میں گیا ہے, اس نے پاکستان کو انوالو کرنے کی کوشش کی. پہلگام کے ایشو پہ انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا, جی ٹھیک ہے نا. SCO میں انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا. 100 کے جو وہ کوارڈ ہے وہ بالکل جو ہے وہ یعنی مخالف, برکس کے بالکل مخالف ہے ان کا, انہوں نے بھی پاکستان کا نام نہیں لیا. تو پاکستان جو ہے نا مرج کر رہا ہے. جیسے آپ نے فرمایا ابھی کہ پہلے کویت نے ہم ویزا ریسٹرکشنز ہم پہ ختم کی بڑے عرصے کے بعد, اور کویت کی پتہ ہے آپ کو کہ کویت کے جو کرنسی ہے وہ بہت بھاری کرنسی ہے. اگر وہاں پہ پاکستانی جاتے ہیں, انٹرپرینورز جاتے ہیں, تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں سے جو ریمیٹنسز آئیں گی اور وہاں پہ جو جا کے کاروبار کریں گے اس کا کتنا امپیکٹ آئے گا. اسی طریقے کے ساتھ یورپین ملک ہے سویڈن نے بھی پاکستان سے جو ریسٹرکشنز تھی, ویزا ریسٹرکشنز جو شارٹ ٹرم بیسس پہ شنگھائی کا ویزا تھا, اس کی بھی سروسز پاکستان میں 7 جولائی سے بحال کر دی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے بڑی کامیابی ہے یہ. بالکل, جو پاکستان گلوبل لیول پہ ایمرج ہو رہا ہے ایز اے پازیٹیو اینٹی. کہاں اس کے خلاف پراپیگنڈا کیا جاتا تھا, اور خاص کر جب سے ہم لوگوں نے گریجویٹ کیا نا یہ جو ہے فیٹف میں, اور اس کے بعد جو ہمارا بیہیویئر رہا ہے, ساری اکانومیز کی نظریں ہم پہ ہیں, اور ہم نے ان کی ایکسپیکٹیشنز پہ ہم پورے اترے ہیں. اور خاص کر اس جنگ کے بعد جو بدلا ہے, کیونکہ جو پاور ہے نا, پاور ٹاکس ٹو دا پاور. ایگزیکٹلی. تو جب انہوں نے پتہ لگا ہم مرج ہوئے ہیں, اور ہماری جو ڈومیننس ہے ساؤتھ ایشیا کی, جو فضا میں جو ڈومیننس ہے وہ ہم نے برقرار رکھی ہے, مینٹین کی ہے, تو وہ ہم نے فتح حاصل کی ہے. تو اس کے بعد پوری دنیا ہمیں پازیٹیولی دیکھ رہی ہے اور ہمیں استقبال کرتی ہوئی نظر آتی ہے. ہمارے اس کے ساتھ جہاں پہ اپنے فضاؤں کو فضاؤں میں ڈومیننٹ رہنے کی بات کی ہے, ہاں, یہاں پہ ہم نے اپنی ڈومیننسی کو مزید انشور کرنے کے لیے بالکل چائنا کے ساتھ ہمارا کوآپریشن مزید بڑھ رہا ہے, بالکل ایکسپینڈ ہوا ہے. تو کچھ ہم نے ہیلی کاپٹر اور کوئی فائٹر جیٹ لیے, یہ کیا ماجرا ہے؟ جی وہ ہیلی کاپٹر جو ہے نا ایک بہت ہی زبردست قسم کا ہے, تو وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. وہ تو جیسا بٹی صاحب نے آپ نے ذکر کیا کہ وہ یہ لو الٹیچیوڈ پہ نا, آلٹیچیوڈ پہ لو کم بلندی پہ یہ ہیلی کاپٹر جو ہے نا بڑا لیتھل استعمال ہوتا ہے جنگی محاذ پہ. اور یہ اس ہیلی کاپٹر کا نام ہے Z10ME. ویسے اس کو ٹری ٹاپ کلر کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. کیا بات, ٹری ٹاپ کلر. تو یہ انڈیا والوں یہ سن لو, یہ جو آج کل دوبارہ آپ کا ڈپٹی آرمی چیف مودی اور آگے پیچھے جے شنکر جو گدڑ بھپکیاں مارتے پھر رہے ہیں نا, تو ذرا ذہن میں رکھیے جو خالی سب تفصیلات آپ کو دے رہے ہیں. جی تو یہ جو ہے نا اس کی انڈکشن باقاعدہ ہو گئی, اور چائنیز میڈیا نے بھی یہ کنفرم کر دیا ہے. تو یہ آفیشیلی انڈکشن ہو گئی ہے ہمارے اسکواڈ میں. پاکستان نے ایک اور جو طیارہ ہے وہ ایکوائر کر لیا ہے, اس کا نام ہے KJ500 AEWC. یہ جو ہے نا اس کا کام کیا ہے, اس سے راڈار سسٹم جو ہے نا بہت دور تک یعنی کہ جائے گا اور ریسرچ کرے گا, اور جو پاکستان میں جو ایئر ڈومیننس آلریڈی ہے اس کو یہ اسٹرینتھن کرے گا, اور پاکستان جو ہے بڑی دور تک اسکائیز میں آسمانوں پہ دیکھ سکے گا, اور جو بھی تھریٹ ہوگی, ریئل ٹائم تھریٹ جو بھی ہوگی فضا میں انڈیا کی طرف سے یا کسی اور ملک کی طرف سے,
وہ اس کو فوراً سے پہلے ریئل ٹائم جو ڈیٹا آئے گا اس کے پاس آئے گا اور فوراً سے پہلے اس کو ٹریک کر لے گا, ڈیٹیکٹ کر لے گا, اور اس سے کیا ہوگا کہ پاکستان کی جو بیٹل پلاننگ ہوگی اور سرویلنس ہوگی, ایئر سرویلنس, اس کو بہت بڑا بوسٹ ملے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو فضائیہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز ایئر چیف ابھی آئے ہیں اور پاکستان کے ایئر چیف سے ملاقات ہوئی, اور پھر پاکستان کے ایئر چیف پہ بہت کامیاب دورہ کر کے یو ایس کے جو فضائیہ کے بہت بہت ٹاپ مینڈرنس ہیں, جو ٹاپ آفیسرز ہیں, ان سے مل کے آ رہے ہیں. ادھر وہ تھا, ادھر سے ترکی کے ڈیفینس منسٹر آیا ڈیلیگیشن کے ساتھ, وہ بھارت کے زخموں کے اوپر نمگا چھڑک جا رہا ہے, اور مرچیں چھڑکی جا رہی ہیں. دیکھ لیں کہ جو ان کا جو وائس چیف آف آرمی اسٹاف ہے انڈیا کا, وہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم نے پاکستان سے لڑائی نہیں کی, ہمارے چائنا سے لڑائی ہوئی ہے, ترکی کے بیٹھ اور ترکیہ کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے. بندہ پوچھے یار تم نے چائنا کے ساتھ لڑائی کی ہے, چلو مان لیتے ہیں تم نے چائنا کے ساتھ لڑائی کی ہے, لیکن پاکستان نے پھر انڈیا کے ساتھ نہیں لڑائی کی, پاکستان نے رشیا کے ساتھ لڑائی کی, پاکستان نے فرانس کے ساتھ کی, اسرائیل کے ساتھ کی, امریکہ کے 4 ملکوں کے ساتھ پاکستان نے اس کا مطلب لڑائی کی ہے. اب بابا بات یہ نہیں ہے, لڑائی تمہاری اور پاکستان انڈیا کی اور پاکستان کی ہوئی ہے. رہ گئی جو آپ کے پاس بھی بہت اچھے رافیل طیارے تھے, آپ کے پاس بڑا اچھا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا, ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے والے آپ کے لوگ نالائق تھے. ہمارے لوگوں نے پوری تندہی کے ساتھ, پوری جان فشانی کے ساتھ, پروفیشنل اپروچ کے ساتھ لڑائی لڑی اور وہ جیت گئے. تو بھائی آپ اپنا گھر جو ہے نا وہ ان آرڈر کریں اور اس کو ٹھیک کریں. اور میں آپ کو بتا دوں, یہ جو بھی ابھی انہوں نے بھٹی صاحب, یہ جو ابھی انہوں نے آہستہ آہستہ اکنالج کیا نا کہ کتنے ہمارے مرے ہیں لوگ اور کتنے ہمارے نقصان ہوا ہے, اور ان لوگوں نے جو فضائیہ کے جو ان کے جو طیارے تھے رافیل طیارے, ان کے جو پائلٹ تھے جو مر گئے ہیں, ان کو انہوں نے بالکل نہیں ریوارڈ دیا. بالکل صحیح, دوسروں کو ایوارڈ دیا ہے. جی, تو کہنے کا مطلب ہے اتنا یہ ڈرامہ جی بالکل ایسا ہے. تو خاص عالمی منظرنامے کی تو آپ نے بات کر لی, اور آپ کے پاس وقت ہو, جتنے آپ کی تیاری ہوتی ہے عالمی منظرنامے کے اوپر, تو یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ 30-40 منٹ کا پوڈ کاسٹ کریں تو آپ بھرپور بات کر سکتے ہیں. تو لیکن کبھی ہم چلیں گے مزید, آپ کی جو انٹرنیشنل آپ کی ریسرچ ہے, آپ کی آبزرویشن ہے, آپ کی اسیسمنٹ ہے, آنے والے دنوں میں مزید اس کے اوپر بات کریں گے. تو آپ تھوڑی سی ڈومیسٹک سچویشن کے اوپر بات ہو جانی چاہیے میرے خیال میں. پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرنے کی چیمپئن اپنے آپ کو تصور کرتی ہے, اپنی اسٹرینتھ سمجھتی ہے کہ سڑکوں پہ جاؤ, جلاؤ گھراؤ کرو, توڑ پھوڑ کرو, راستے بند کر دو, اداروں کو چوک کر دو اور گالیاں دو, راستی اداروں کو ملائن کرو, اور وہی سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم سیاست میں آگے بڑھ سکتے ہیں, اس سے اقتدار مل سکتا ہے. خام خیالی ہے, اور اسی خام خیالی کا نتیجہ ہے کہ 26 نومبر کو جب پاکستان تحریک انصاف اپنی احتجاجی قوت ختم کر چکی ہے, اب انہوں نے دوبارہ سے دیکھا کہ ہر طرف سے بات چیت کر کے دیکھ لی, دھمکیاں دے کے دیکھ لی, لیکن راستہ نہیں بن پا رہا اور بانی پیٹیا کو رہا کروانا ہے. تو اب انہوں نے آخری 2 ایکسٹریم لیول کی اسٹریٹجیز بنائی ہیں. ایک انہوں نے کہا ہے جناب کہ بات تو جمہوری کلچر کی کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ عمران خان کہتے ہیں غلامی کا میں قبول نہیں کرتا, مر جاؤں گا غلامی قبول نہیں کروں گا. لیکن اب انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلوایا ہے لندن سے, قاسم اور سلیمان کو, کہ آئیں اور سب لوگ ان کو فالو کریں. اچھا, ڈائنیسٹک پالیٹکس. جی ٹھیک ہے جی, موروثی سیاست بھی آ گئی, جن کا کوئی تجربہ نہیں ہے, جن کی کوئی ایفرٹ نہیں ہے, پوری پارٹی جن ان کے پیچھے لگے گی, اور ایک بڑا احتجاجی تحریک آگے چلنے جا رہی ہے, جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے لوگ باہر نکلیں گے قاسم اور سلیمان کے پیچھے. اور اب مطلب جنہوں نے کہاں ان کی تربیت ہوئی, کہاں انہوں نے سوچا, کس کلچر میں پلے بڑے, کس طرح سے سوچتے ہیں, کہاں پہ ان کا جینا مرنا ہے, کن کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ہے. ان کے ماما جیوز اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور بابا نے بھی جو گولڈ سمتھ فیملی ہے نا, جو انہوں نے اسرائیل کے قیام میں بہت اہم رول ادا کیا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن اب لوگوں کو یہ بات نہیں بتانی اور کہنا جی قاسم اور سلمان کو فالو کرو. لوگ بھی چونکہ ڈائی ہارڈ فالوور ہیں, جان نشاور کرنے والے ہیں, نکل پڑیں گے ان کے پیچھے. لیکن نکل پڑیں گے تو حاصل کیا ہوگا, سب سے بڑا کوشچن یہ, اور کیسے حاصل ہوگا. انہوں نے اسٹریٹجی یہ بنائی ہے جناب, ساری کنسلٹیشن ہو چکی ہے, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان سمیت 4 صوبوں کے اندر احتجاجی ریلیاں ہوں گی, حلقوں کی سطح کے اوپر احتجاج ہونا ہے. جو پہلے ہوتا تھا نہیں, چلو جی ٹی روڈ سے ٹرک نکالے, گاڑی نکالی, پکڑو اسلام آباد. انہیں پتہ ہے اسلام آباد میں یہاں محسن وقی صاحب بیٹھے ہیں, جو 26 نومبر کو جو کچھ ہوا تھا, تو اب یہاں تک کوئی کوشچن رہ نہیں گیا, اور نہ ہی اتنی تعداد میں ہم لوگ لانے کی پوزیشن میں رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہر حلقے کی سطح کے اوپر نا اکٹھے ہو جاؤ, احتجاج شروع کر دو. مطلب کے پی میں جہاں پہ آپ کی گورنمنٹ ہے بھرپور احتجاج کریں گے, کس نے روکنا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں سنجیاں ہو جان گلیاں تے مرزا یار پھرے, ٹھیک ہے نا جی, وہ صورتحال ہونی ہے. اچھا جی, ایم پی لیڈ کرے گا, اچھا, حلقوں کی سطح پر احتجاج ہوں گے ملک بھر میں,
ایم پی ان کو لیڈ کرے گا، اور یہ احتجاجی سلسلہ 5 اگست سے شروع کیا جا رہا ہے. علیمہ خان صاحبہ نے اس کی اناؤنسمنٹ کی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب خوش ہیں، باقی پارٹی کے لیڈر خوش ہیں. دیکھیں جی خان صاحب کے بیٹے آ رہے ہیں، چشم و چراغ آ رہے ہیں، ایک احتجاجی کیمپین چلے گی، انقلاب آئے گا، اور وہ انقلاب بڈیالہ جیل کے دروازے کھولتا ہوا توڑتا ہوا خان صاحب کو رہا کروا کے لے جائے گا، اور پھر وہ پرائم منسٹر آفس میں آ جائیں گے. مطلب آپ سیاستدانوں سے مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے اس وقت جب آپ کی پارٹی کے وہ سربراہ لیڈران جو اس وقت کوٹ لکھپت جیل کے اندر اسیر ہیں، جنہوں نے آپ کے بیانے کے خلاف خط لکھا ہے، جنہوں نے کہا کہ بہت ہو گیا، جو کھڑے رہے ہیں، ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں، وہ جھکے نہیں، وہ بھی اس ساری موومنٹ کے اگینسٹ. آپ مطلب سیاسی طور پر ان کے مختلف جات و ماتوں سے اختلاف ہوگا، لیکن یاسمین راشد صاحبہ ہوں، شامود قریشی صاحب ہوں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ان کے جو سابق گورنر تھے پی ٹی آئی کے وہ ہوں، مطلب 5-6 لوگ ہیں جنہوں نے خط لکھا، جو جھکے نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں، ہم کہہ رہے نہیں قاسم مسلمان کے پیچھے لگ کے احتجاج کریں. تو اس احتجاج سے میں ایک پریڈکشن دینا چاہ رہا ہوں. جی، جو میرا جو ہے نا گٹ فیلنگس ہیں، جو پولیٹیکل، میں بات نہیں زیادہ کرتا، لیکن میرا اسسمنٹ جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. قاسم اور سلمان نہیں آئیں گے، بالکل صحیح. پاکستان نہیں آئیں گے. پیٹیا والوں کے لیے تو آپ ان کو، وہ تو بڑے تیار بیٹھے ہیں ان کو ویلکم کرنے کے لیے، خوشیوں کی شادیانے بجا رہے ہیں، ان کے دل باغ باغ ہیں کہ قاسم آ رہا ہے، سلیمان آ رہا ہے، نیا خان ہمارے سامنے ہوگا، خان کے بیٹے ہوں گے، ہم ان کے پیچھے دوڑیں گے. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ آئیں گے. اگر آئیں گے تو رانا ثناء اللہ صاحب والی بات ہے، دھر لیے جائیں گے، ٹھیک ہے جی، گرفتار کر لی جائیں گے. اور وہ کہہ رہے تھے پھر برطانوی جو ان کا یہاں پہ ویسی ہے، ان کی ہائی کمیشن ہے، وہ آ رہی ہوگی جناب کے ساڑھے شہری نو چھڈ دو نا. صورتحال بالکل وہی ہے. تو خل صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. میرے خیال میں جو ہماری گیس کمپنیوں کے ڈیویڈنڈ کا معاملہ ہے اس کو ہم ذرا کل پہ رکھتے ہیں، چونکہ اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کرنا چاہیں گے. اور ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پروگرام کے روز ویلٹ کے حوالے سے، جو کہ ہم نے ایکسکلوسیو ویوز کے پینل سے سب سے پہلے بتایا کہ اب اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، مستقبل اس کا کیسے طے ہونا ہے. جی، اب وہ طے یہ ہو گیا جناب. ایک تو کیبنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، میٹنگ کے بعد انہوں نے سارے اسٹرکچر رپورٹ کا جائزہ لیا، اور اس کے اندر بڑی سخت احکامات تھے. انفارمیشن لیک نہیں ہونی چاہیے، کہ بڑا سیکرٹ اس معاملے کو ڈیل کرنا ہے. اور ہم بھی سجے کھبے گئے ہیں، سورس کا کوئی منت ترلا کیا ہے، کوئی گٹے گھوڑے پکڑے بھائی، کوئی تھوڑی سی بات ہو رہا ہے، بڑے حالات خراب ہیں. تحریری طور کے اوپر احکامات ہیں کہ کوئی انفارمیشن آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے نا، کیسے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. لیکن اس میں شاید اس لیول کے اوپر کچھ نیشنل انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے، اور مے بی جن کمپنیز کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے یہ ان کی کنڈیشن ہو. لیکن ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ روز ویلٹ کے طویل عرصے کے بعد ایک اچھا سولوشن ملا ہے، جو ایک جانز لانگ لسالے امریکاز ایک ٹاپ لیول کی امریکن فائنینشیل ایڈوائزر تھا، جس کو ہم نے 1.82 کروڑ پہ ادا کرنے. اس نے اچھی اس کی اسٹرکچر رپورٹ تیار کی. گورنمنٹ کے پاس 5-6 ڈفرینٹ آپشنس تھے، لیکن جو اسٹرانگلی جس نے ریکمینڈ کیا گورنمنٹ نے، کیبنٹ اس آپشن کو پک کیا ہے. حالانکہ گورنمنٹ کے پاس وہ آپشن انڈر کنسیڈریشن نہیں تھا. اس کے مطابق جو اس نے کہا جے وی کیا جائے، بالکل کس پیٹرن پہ کیا جائے. اطلاعات یہ ہیں جو ہم نے سورس سے حاصل کی، نیو یارک کا ٹاپ کا ریل اسٹیٹ ڈیولپر ہے، اچھا، اس کو انگیج کر لیا گیا ہے. اچھا، وہ جے وی پارٹنر بنے گا پاکستان کے ساتھ، پاکستانی کمپنی کے ساتھ. وہ اس کو مینہٹن، نیو یارک اور امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے اس کے مکس یوز کے لیے اس کے بارے سے پورا پلان تیار کرے گا. اچھا، مل کر اس میں ڈیولپ کرے گا، اس کی انویسٹمنٹ بھی ہوگی، اور مکس یوز کے لیے اس کے ساری اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہوگی. اور پھر اس کے ساتھ ڈفرینٹ آپشنز رکھے جا رہے ہیں کہ جب یہ چیز ڈیولپ ہو جائے گی تو پاکستان یہ دوسرا جے وی پارٹنر دونوں کس اسٹیج پہ نکلنا چاہیں تو نکل سکتے ہیں. اور پھر جب اس کو کمرشلی اتنا بڑا اٹریکٹیو بنا دیا جائے گا، اس کو وائبل کر دیا جائے گا، پھر اس وقت ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ دونوں پارٹنر پاکستان اور جے وی پارٹنر مل کے اس کو چلاتے رہیں، لیز پہ دے دیں یا فروخت کر دیں. تو اس نے ورکنگ بنا کے دی ہے، سارے اس نے فگرز دیے ہیں. تو اس کے اندر بہت بڑا فائدہ ہے آپ کے ملک کا. تو یہ چیز تو اسٹیبلش ہے، اچھی چیز ہے. اگرچہ کہ میں اسے 82 کروڑ پہ ہمارے لیے بڑی رقم ہے اس کو دیے، لیکن روز ویلٹ ہوٹل وہ کسی کنٹروورسی، کسی اسکینڈل کی بجائے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ شفاف انداز میں ایک اچھی ڈیل ہونے جا رہی ہے، ٹرانزیکشن ہونے جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں یہ جو پاکستان کے ایک ایسٹ ہے یہ نیو یارک کے اندر دوبارہ سے آپ کو ریوائیو ہوتا ہوا، کمرشلی ریوائیو ہوتا ہوا ملے گا. چلیں جی، لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یہ سپریم انٹرسٹ کو یہ کیٹر کرے گا. اور
دیکھنا یہ ہے کہ اب جو اسٹرکچر جو ہے جو ہمارے فائنانشیل ایڈوائزر نے بنایا اور جو اپروو ہوا ہے اب اس پہ کتنا عمل درآمد ہوتا ہے. بالکل ٹھیک، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ عمل درآمد ڈیفینیٹلی کمپٹیٹیو بیسس پہ ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہونا چاہیے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ محمد علی صاحب اور ان کی ٹیم مل کر اور کیبنٹ کمیٹی اور پرائیویٹ سے مل کر اس پروجیکٹ کو ایک سکسیس سٹوری بنائیں گے. جو ہمارے اوورسیز مختلف بیرون ملک ہمارے جو مختلف دیگر پروجیکٹس ہیں جہاں پر گورنمنٹ کو پہلے کافی مالی مشکلات کا سامنا رہا ہے. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ہمیں دیجیے اجازت، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کچھ ایکسکلوسیو سٹوریز کے ساتھ. اپنا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.